ایک मासूम बच्चे की जान लेना, वो भी अल्लाह के हुक्म से। ये कुरान करीम का वो वाक़या है जो बज़ाहिर इंसानी अकल को हिला कर रख देता है। आज हम कुरान मजीद के सबसे ज़्यादा चौंका देने वाले और समझने में मुश्किल तरीन वाक़े पर बात करेंगे। ये वो वाक़या है जिसे मुल्हिदीन यानी एथियस्ट बार बार इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक इंतहाई हैरान कुन अमल देखने पर मजबूर किया जाता है और उन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो बिल्कुल भी कुछ ना करें। सूरह काफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पुरस्रार और इंतहाई बुलंद मर्तबा बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कर रहे हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास एक ख़ास किस्म का इल्म है जिसे इल्म लदूनी कहा जाता है, यानी गैब का बराह रास्त इलाही इल्म। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ चलने की इजाज़त एक हतमी शर्त पर देते हैं कि जो कुछ मैं करूं उस पर मुझसे कोई सवाल मत करना। जब वो एक गांव से गुजरते हैं तो वो एक छोटे मासूम बच्चे को खेलता हुआ देखते हैं। बग़ैर किसी हिचकिचाहट के हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और उस बच्चे की दुनियावी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ जाते हैं। वो पुकार उठते हैं, क्या आपने एक पाकीज़ा जान को ख़त्म कर दिया जिसने किसी की जान नहीं ली थी? यकीनन आपने एक बहुत ही सख्त कदम लिया है। कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस बज़ाहिर इंतहाई सख्त इक़दाम की वजह बयान करते हुए फरमाते हैं, इस लड़के के वालिदैन मोमिन थे और हमें अंदेशा था कि ये बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफर से इन दोनों को भी मुसीबत और गुमराही में डाल देगा। इसलिए हमने अल्लाह के हुक्म से चाहा कि इनका रब इन्हें इसके बदले एक और बच्चा अता फरमाए जो पाकीज़गी और रहमदिली में इससे बेहतर हो। जब मैंने भी पहली बार इस वाक़े पर गौर किया तो मेरे जहन में आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रद्द अमल बिल्कुल फितरी था। कोई भी होता तो उसका अमल यही होता। वो क्योंकि वो इस सूरत हाल को इंसानी ऐनक और इंसानी वक्त यानी ह्यूमन टाइम के पैमाने से देख रहे थे। हमारा इंसानी दिमाग उलझ जाता है कि बज़ाहिर कोई शख्स एक मासूम बच्चे की दुनियावी मोहलत ख़त्म करने का जवाज़ महज इस बुनियाद पर कैसे पेश कर सकता है कि वो मुस्तकबिल में क्या करेगा। वो मुस्तकबिल जो अभी आया नहीं, इसे कोई देख नहीं सकता। लेकिन जब मैंने जदीद फ़िज़िक्स का मुतालिया किया तो मुझे एहसास हुआ कि हम वक्त को बिल्कुल एक गलत डायमेंशन से देख रहे हैं। वक्त कोई गायब चीज़ नहीं है बल्कि एक फ़िज़िकल रियलिटी है जिसे एक आला मकाम से, एक हायर डायमेंशन से देखा जा सकता है। इस दंग कर देने वाली हकीकत को समझने के लिए फ़र्ज़ करें आप आधी रात के वक्त एक अंधेरी घुमावदार पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। चूँकि वहाँ घुप अंधेरा है, आप सिर्फ वही 50 फुट का रास्ता देख सकते हैं जो आपकी हेडलाइट से रोशन है। वो 50 फुट की रोशनी आपका हाल यानी आपका प्रेजेंट है और आपके सामने मौजूद वो गहरी खौफनाक धुंध आपका नामालूम मुस्तकबिल यानी फ्यूचर है। आप अपना सफ़र एक वक्त में 1 सेकंड और 1 मीटर के हिसाब से तय कर रहे हैं। आप नहीं देख सकते कि इस धुंध के पीछे, इस अंधेरे के पीछे क्या है। लेकिन अब तसव्वुर करें कि ज़मीन से बहुत ऊपर एक ताकतवर सैटेलाइट गर्दिश कर रही है। सैटेलाइट की इस इंतहाई हाइयर डायमेंशन से कोई धुंध नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है। वो इस पूरे पहाड़ी सिलसिले को दिन की रोशनी की तरह वाज़े देख रहा है। सैटेलाइट इस सड़क का आगाज़ भी देख सकता है, दरमियानी हिस्सा भी और मीलों आगे सड़क का इख्तिताम भी। वो ये सब कुछ बिल्कुल एक ही वक्त में देख रहा है। सैटेलाइट के मंजर में वाज़े नज़र आ रहा है कि आपके मौजूदा रास्ते पर सिर्फ 2 मील आगे पहाड़ी सड़क मुकम्मल तौर पर टूटकर एक मोहलिक खाई में गिर चुकी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अंधेरे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की तरह थे, हमारी तरह थे। उन्होंने सिर्फ हाल यानी प्रेजेंट का लम्हा देखा। एक मासूम बच्चा खेल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला जो तमाम डायमेंशंस का खालिक है वो पूरा पहाड़ एक साथ देखता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म लदूनी अता किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें इस लड़के की ज़िंदगी का वो सैटेलाइट व्यू दे दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूरी टाइम लाइन देखी कि ये लड़का आगे जाकर कितना ज़ालिम इंसान बनने वाला था और अपने वालिदैन की आखिरत कैसे तबाह करने वाला था। वो ये सब देख सकते थे, जैसे मैंने सैटेलाइट के एग्जांपल में बयान किया। लेकिन जब मुझे ये समझ आ गया कि हायर डायमेंशन से मुस्तकबिल देखा जा सकता है, जो फिज़िक्स भी कहती है, तो मेरे जहन में एक और बहुत बड़े पैराडॉक्स में उलझ कर रह गया। मैंने सोचा, ज़रा रुकें, अगर अल्लाह ताला को पहले ही बिल्कुल ठीक मालूम है कि ये बच्चा क्या करने वाला है और इसकी टाइमलाइन पहले से मौजूद है,
تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مستقبل پہلے ہی لکھا جا چکا ہے؟ تو پھر اس لڑکے کا اپنا اختیار یعنی اپنا فری ول کہاں ہے؟ کیا وہ صرف ایک پروگرام روبوٹ نہیں ہے؟ اگر آپ کی آخری منزل پہلے ہی دیکھی جا سکتی ہے تو آپ کے پاس مکمل اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب فلسفے میں نہیں ہے، اس کا جواب اسپیس ٹائم کی فزکس میں ہے۔ ماڈرن فزکس میں ایک تصور ہے جسے ورلڈ لائن کہتے ہیں۔ چونکہ وقت ایک فزیکل ڈائمنشن کی طرح ہے، اسے آپ ایک فزیکل ڈائمنشن کی طرح سمجھیں گے، اس لیے آپ کی پوری زندگی آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے کے لمحے تک ایک 4 ڈائمنشن میں ایک ٹھوس، ایک سولڈ مسلسل فزیکل شکل بناتی ہے۔ اسے اپنی روزمرہ کی ایک انتہائی سادہ سی مثال سے سمجھیں۔ اب فرض کریں کہ آپ ایک گلی کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے سے گاڑیوں کا ایک پورا قافلہ، ایک لمبا قافلہ گزر رہا ہے۔ اس وقت آپ صرف اس گاڑی کو دیکھ رہے ہیں جو عین اس لمحے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، پر یہ تو ایک پوری قطار ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک گاڑی کو، یہ آپ کا حال ہے، پریزنٹ ہے۔ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ قافلے کی سب سے پہلی گاڑی کہاں تک پہنچ چکی ہے، یہ سب سے آخری گاڑی ابھی کہاں ہے، یہ بھی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کا نظریہ 3 ڈائمنشن دنیا تک محدود ہے۔ لیکن اب فرض کریں کہ آپ اسی سڑک کے کنارے موجود ایک 20 منزلہ عمارت کی چھت پر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کا زاویہ بدل گیا ہے، اب آپ پوری کی پوری سڑک دیکھ سکتے ہیں۔ آپ قافلے کی پہلی گاڑی اور آخری گاڑی کو بالکل ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، آپ کا چھت پر کھڑے ہو کر پوری ٹریفک کو ایک ساتھ دیکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان گاڑیوں کا سٹیئرنگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ ہر ڈرائیور کے پاس اپنا مکمل اختیار ہے، اپنا فری ول ہے، وہ اپنی مرضی سے گاڑی چلا رہا ہے۔ آپ نے ان کی تقدیر نہیں لکھی، آپ محض ایک ہائر ڈائمنشن سے ان کا مکمل سفر دیکھ رہے ہیں۔ اسے ایک اور انتہائی سادہ سی مثال سے سمجھیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک مجسمہ ساز ہیں اور آپ کا اختیار یعنی آپ کا فری ول وہ چزل ہے، وہ چھینی ہے، وہ ہتھوڑا ہے جسے آپ مجسمہ بناتے ہیں۔ اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ بائیں مڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یا آپ کوئی غلطی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کے ہر آزاد فیصلے کی ہر ایک ضرب آپ کی زندگی کا یہ مجسمہ جسمانی طور پر تراشا جا رہا ہے۔ آپ فنکار ہیں، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا، آپ اپنی چھینی یا اپنے ہتھوڑے پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔ آپ انسانی ذہن کی اصل الجھن یہاں آتی ہے۔ اگر آپ بھی مجسمہ تراش رہے ہیں اور یہ بھی نامکمل ہے تو کسی کو اس کے انجام یعنی پہلے سے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انسان وقت کے اندر قید ہیں۔ ہمارے لیے یہ مجسمہ ابھی بن رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کے اس پہیے سے مکمل طور پر ایک بلند ترین ہائر ڈائمنشن میں تخت نشین ہے۔ اللہ کے لیے وقت گزرتا نہیں بلکہ ایک ہی جگہ موجود ہے، اور یہ فزکس بھی کہتی ہے۔ ڈاکٹر کپتون بھی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو وہ اعلیٰ علم عطا کیا تو انہوں نے اس لڑکے کی زندگی کا نامکمل مجسمہ نہیں دیکھا بلکہ وقت سے باہر کھڑے ہو کر اس کا مکمل تیار شدہ مجسمہ دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مجسمہ ظلم، تاریکی اور سرکشی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ٹائم سے باہر نکل سکتے تھے۔ اب ایک انتہائی منطقی سوال پوچھیں، کیا اس مکمل تیار شدہ مجسمے کو دیکھ لینے کا یہ مطلب ہے کہ چھینی اللہ کے ہاتھ میں تھی؟ کیا اللہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی وہ مجسمہ تراشا تھا؟ بالکل نہیں۔ مجسمہ اس لیے کالا اور بھیانک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بننے پر مجبور کیا تھا، بلکہ بلند ترین ڈائمنشن سے وہ مجسمہ اس لیے ایسا نظر آ رہا تھا کیونکہ اس لڑکے نے اپنے آزاد اختیار، اپنے فری ول کی چھینی ہتھوڑے سے اسے خود تراشا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے نام پر اس لڑکے سے اس کا اختیار نہیں چھینا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے محض اس لڑکے کے اپنے آزاد فیصلوں کا حتمی نتیجہ دیکھ لیا تھا۔ کسی کے تراشے ہوئے مکمل مجسمے کو وقت سے باہر کھڑے ہو کر دیکھ لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے اس فنکار کا اختیار چھین لیا ہے۔ دیکھنے یعنی آبزرویشن اور مجبور کرنے یعنی کنٹرول کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر جدید سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ طبی طور پر فزیکلی ممکن ہے۔ نوبل انعام یافتہ فزسسٹ ڈاکٹر کپتون نے مشہور فلم آپ نے شاید دیکھی ہو انٹرسٹیلر کے کلائمیکس میں بالکل یہی سائنسی حقیقت پیش کی۔ جب اس فلم کا مرکزی کردار کوپر 5 ڈائمنشن ٹیزریکٹ میں 5 ڈائمنشن کے ٹیزریکٹ میں داخل ہوتا ہے تو اپنی بیٹی کے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی پوری ٹائم لائن کو بالکل ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک فزیکل شکل میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ کوپر اپنی بیٹی کا دماغ کنٹرول کر رہا تھا یا اس کا اختیار چھین رہا تھا۔ بیٹی اپنے فیصلے خود کر رہی تھی۔ کوپر محض ایک ہائر ڈائمنشن سے ان کا حتمی نتیجہ دیکھ رہا تھا۔
بالکل اسی طرح جب حضرت خضر علیہ السلام کو وہ اعلیٰ علم عطا ہوا تو انہوں نے وقت سے باہر کھڑے ہو کر اس لڑکے کے اپنے آزاد فیصلوں سے تراشا ہوا بھیانک انجام دیکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کا اختیار نہیں چھینا تھا، بلکہ اس کے اپنے آزادانہ تاریک فیصلوں کا حتمی نتیجہ دیکھ کر ایک زبردست رحمت اور عدل کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ایک لڑکے کو اس عمل کی ناانصافی کے ساتھ سزا دے جو اس سے ابھی سرزد ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے اس ٹائم لائن سے باہر نکالنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا اختیار، اپنا فری ول استعمال کر کے خود کو اور اپنے والدین کو تباہ کر دے۔ لیکن پھر میں آخری اور سب سے مشکل دیوار سے ٹکرایا، مائنورٹی رپورٹ کا مخمصہ۔ میں نے سوچا اگر خدا نے اس کی مکمل ٹائم لائن دیکھ لی تھی تب بھی کیا واقعی کوئی غلطی سرزد ہونے سے پہلے اس کا دنیاوی سفر ختم کر دینا مکمل ناانصافی نہیں ہے؟ آپ کسی کو ایسے عمل کا انجام نہیں دے سکتے جو اس نے کیا ہی نہ ہو، اس کی سزا اسے کیسے ملے گی؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ٹام کروز کی مشہور بالی ووڈ سائنس فکشن فلم مائنورٹی رپورٹ کو دیکھنا ہوگا۔ اس فلم میں پولیس 3 ایسے افراد، جسے پری کاکس کہا گیا ہے، کا استعمال کرتی ہے جن کے پاس مستقبل دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے۔ جب وہ مستقبل میں کسی کو کوئی انتہائی سنگین قدم اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پولیس فوراً جا کر اس شخص کو گرفتار کر لیتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ عمل سرزد ہو۔ وہ ایک شخص کو ایک ایسے عمل کے لیے جیل میں بند کر دیتے ہیں جو اس نے حقیقت میں ابھی تک کیا ہی نہیں تھا۔ یہ فلم ایک خوفناک اخلاقی سوال اٹھاتی ہے، کیا واقعی کوئی عمل سرزد ہونے سے پہلے کسی کو سزا دینا سراسر ناانصافی نہیں ہے؟ جب میں نے حضرت خضر علیہ السلام کے اس لڑکے کی دنیاوی مہلت ختم کرنے کے واقعے کو دیکھا تو میں نے سوچا، کیا یہ بالکل وہی چیز نہیں ہے؟ کیا خدا نے ایک لڑکے کو اس عمل کی کے لیے پکڑا نہیں جو اس نے بھی کیا ہی نہیں تھا؟ اور سچ پوچھیں تو ہماری انسانی اینک سے یہ اعتراض بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ اگر ایک جج کسی معصوم بچے کو مستقبل کے کسی عمل کے لیے جیل کی سزا سنائے تو ہم اسے بدترین ظلم کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسانی قانون کی بنیاد پر اعتراض کرنے میں بالکل حق بجانب تھے، لیکن یہاں ہم اس واقعے کو پڑھتے ہوئے ایک بہت بڑی منطقی لاجیکل غلطی کرتے ہیں۔ ہم موت کی ملحدانہ یعنی ایتھیس تعریف کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اسلامی تعریف پر اس کو لاگو ہی نہیں کرتے۔ ایک ملحد کے نزدیک یہ 3 ڈائمینشنل فزیکل دنیا ہی وہ واحد زندگی ہے جو وجود رکھتی ہے۔ موت قطعی انجام ہے، سب کچھ ختم، وجود کی مکمل بندش۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر وقت سے پہلے مہلت ختم کر دینا ایک ناقابل معافی ناانصافی ہے۔ لیکن قرآن کریم حقیقت کی بالکل مختلف فزکس پیش کرتا ہے۔ یہ زندگی محض ایک مختصر اور عارضی امتحانی کمرہ ہے۔ موت کوئی فنا یا اختتام نہیں ہے، یہ محض ایک ایکسٹریکشن ہے۔ یہ اصل اور ابد کی حقیقت کی طرف جانے والا ایک دروازہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا سٹے ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں ایک انتہائی اہم سوال پوچھنا ہوگا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو سزا دی تھی؟ مائنورٹی رپورٹ میں لوگوں کو مستقبل کے اعمال کے لیے جیلوں میں بند کر کے اذیت دی جاتی ہے، وہ ایک سزا ہے، لیکن ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ناقابل یقین صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ احسن تقویم یعنی بہترین ساخت اور درجے پر فائز ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلند ترین ڈائمنشن سے دیکھا کہ اس لڑکے کے آزادانہ فیصلے، اس کی فری ول، اس سے اس کی انسانیت چھین لے گی، وہ اپنی روحانی صلاحیت کو ضائع کر دے گا اور خود کو اسفل سافلین سب سے نچلے درجے میں گرا دے گا۔ وہ ایک ظالم انسان بننے والا تھا اور اس کے تاریک فیصلے اس کے نیک اور مومن والدین کو کفر میں دھکیل کر ان کی آخرت بھی تباہ کر دینے والے تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس لڑکے کو ان فیصلوں کے سرزد ہونے سے پہلے ہی 3D ٹائم لائن سے نکال لے۔ اسلامی عقیدے میں الہی انصاف کا ایک قطعی اٹل قانون ہے، کوئی بھی انسان جو بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ان کا فیصلہ اس دنیا پر نہیں ہوتا کہ وہ مستقبل میں کیا کرتے ہیں، بلکہ ان کا فیصلہ اس موجودہ لمحے میں ان کی معصومیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ذرا یہاں اللہ کی رحمت کے کمال پر غور کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کو عمر بھر کی اذیت اور ان کے ایمان کے ضائع ہونے سے بچا لیا اور ان کے دکھ کو ایک ایسے نیک بچے سے بدل لیا جس نے انہیں سکون بخشا۔ دوسرا،
اور سب سے گہرا، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو بھی بچا لیا. اس کی دنیاوی ٹائم لائن کو جلد ختم کر کے اللہ نے اسے سزا نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو اس ابدی نقصان سے بچا لیا جو اس کے مستقبل کے فیصلے اسے لازماً دلوا دیتے، اور اس کے بجائے اسے ابدی جنت عطا کر دی. مگر یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک ایکسیپشن ہے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانے کے لیے. یہ پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو ایک گہرا اور عاجز کر دینے والا سبق سکھانے کے لیے پیش آیا. ہمارا انسانی علم، ہماری منطق اور ہماری شریعت اس 3D دنیا کی پابند ہے. ہمیں اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، وٹ ایفس کی بنیاد پر عمل کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے. ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، ہم خدا نہیں بن سکتے. ہمیں صرف اس چیز پر فیصلہ کرنا ہے جو ظاہر ہے. لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری محدود حقیقت کے پردے کے پیچھے اللہ کا علم لامحدود ہے. کامل علم اور کامل انصاف صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. ہم صرف غور و فکر کر رہے ہیں، ہم محض دیوار پر پڑنے والے سائے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ جان کر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اس بھول بھلیوں میں اس میز کا مصنف جو ہے وہ عادل ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے. جب ہم پیچھے ہٹ کر اس پوری کہانی کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی عظمت بالکل ناقابل انکار ہو جاتی ہے. 1400 سال پہلے ایک بنجر صحرا کے بیچوں بیچ جب انسانیت یہ سمجھتی تھی کہ دنیا چپٹی ہے اور وقت صرف ایک ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی ہے، یہ کتاب، یہ قرآن کریم ہمیں ہائیر ڈائمینشنز کے بارے میں سکھا رہی تھی، ہمیں وقت کی حقیقت بتا رہی تھی. ہمیں البرٹ آئنسٹائن یا کوانٹم میکینکس کے وجود میں آنے سے صدیوں پہلے بلاک یونیورس، ورلڈ لائن اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی آف ٹائم کی فزکس دکھا رہی تھی. یہ واقعہ کسی شک و شبہ کے بغیر ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم کا مصنف بالکل وہی خالق ہے جس نے فزکس، خلا اور وقت کے قوانین بنائے ہیں. ہم صرف اندھیرے میں گاڑی چلانے والے ڈرائیور ہیں. ہم سپیس ٹائم کی 3 ڈائمینشن بھول بھلیوں میں قید ہیں جو صرف اپنے چہرے کے بالکل سامنے والی دیوار ہی کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کریم ہمیں تسلی دیتا ہے کہ جو ہستی بلند ترین ہے، ڈائمینشن سے بھی اوپر ہے، ہماری اس بھول بھلیوں کو دیکھ رہی ہے. وہ صرف علیم اور خبیر نہیں ہے بلکہ وہ العدل ہے، انصاف کرنے والا ہے. وہ الرحمن ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہے. اپنی ٹائم لائن کے خالق پر بھروسہ رکھیں. ہم صرف ٹوٹے ہوئے ٹکڑے دیکھتے ہیں، وہ مکمل شاہکار دیکھتا ہے. ہمارا علم محدود ہے، جو ہم نے بیان کیا صرف اس لیے کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں اس پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالی ہماری کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت دے. امید ہے کہ آپ اس پورے معاملے کو بھی سمجھ چکے ہوں گے. ملتے ہیں غور و فکر کی اگلی قسط میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.